अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आप अपने सवालात के जवाबात भी हासिल कर सकते हैं, और अगर आपने कोई ख्वाब देखा है उसकी ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो आप जो इस टीवी पर नंबर आ रहा है उस पर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो गुफ्तगू चल रही थी, उस गुफ्तगू में हमने तिरमिज़ी शरीफ की बाज़ रिवायतों को जो अब्वाबुज़्ज़ुहद वल वरा इस बाब से मुंतखब की हैं, उन रिवायतों को आप सुन रहे थे। एक रिवायत और ला रहे हज़रत काब इब्न मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। फ़रमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मअज़िबान जाइआन उरसिला फ़ी गनमिन बिअफ़सद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलल माल वश्शरफ़ लिदीनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में बहुत तरतीब के साथ जमा किए हैं। एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख के बड़ी खुशी, काफ़ी देर बाद आप आए हैं जी दोबारा। मैंने माशाअल्लाह। आज एक अचानक बस लगा लिया प्रोग्राम। तो साहब से दो सवाल थे। जी एक मेरी दोस्त है, वो बड़ी नमाजी है, मेरा बहुत परहेज़गार है। तो लेकिन वो आजकल बीमार, डिप्रेशन और भी बहुत सारी बीमारियों की वो मरीज है। तो उन्होंने वज़ू हर नमाज के साथ नहीं कर सकती, एकदम बैठे बैठे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने वो तयम्मुम मंगी, डेली अपने पास रखी हुई है, तो उससे वो तयम्मुम कर लेती हैं। तो क्या ये जो मतलब जो जिस नमाज में वज़ू ना कर सके, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो कर लेती है, तो क्या ये जायज़ है? नहीं, तो जब उसको जब ख़राब होती है तबीयत तो पानी लगने से नुकसान होता है। हाँ जी, उन्हें वो हड्डियों की बहुत तकलीफ है, हड्डियों अच्छा, की। जी ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। और इसके अलावा एक ख्वाब था, आपको जी, बताया क्या था देखा? जी। उन्होंने किसी का ख्वाब देखा है कि उनकी ना जो रूह है वो आहिस्ता आहिस्ता ना अपनी आंखों से देख रही है, क्योंकि रूह आसमान की तरफ ना आहिस्ता आहिस्ता जा रही है ना, प्रवास अच्छा, कर रही है। और उन्हें कोई कहता है कि बस एक साल तक जिंदा रहोगी। ठीक तो है, इंशाल्लाह ये बराए बताते मेहरबानी मतलब बता हैं दें। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। इस रिवायत को जो हज़रत काब इब्न मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान ज़िक्र किया गया है कि दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं। देखिए, भेड़ियों का काम है बकरियों को खाना, और जो जितनी ज़्यादा उसको भूख लगी होगी उतना ज़्यादा वो बकरियों को खाएगा। तो भूखे भेड़िए और उन बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं, उन बकरियों को इससे ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकते जितना आदमी के दीन को माल और जाह की हिर्स तबाह कर देती है। यानी अगर आदमी के दिल में लालच है माल बढ़ जाने की, या ये कि उसकी इज़्ज़त बढ़ जाए, मर्तबा बढ़ जाए, इसकी लालच है, तो ये दो चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देगी, इतना बर्बाद कर देगी, इतना बर्बाद कर देगी कि वो जो दो भूखे भेड़िए बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, उतना ही उसकी हिर्स इसको नुकसान पहुंचाएगी। मतलब ये कि इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। बिल्कुल इंसान को माल की मोहब्बत ये डिस्ट्रॉय कर देगी, ख़त्म कर देगी, हलाक कर देगी। ये एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर एक मिसाल के ज़रिए ये बयान किया कि जिस तरह फ़िज़िकली वो नुकसान पहुंचा सकता है, इससे ज़्यादा स्पिरिचुअली रूहानी नुकसान इस आदमी को पहुंचेगा जिसके दिल के अंदर माल की मोहब्बत आ जाएगी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत आई, फरमाते हैं नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन फ़क़ाम वक़द अस्सर फ़ी जंबिही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए। चटाई खजूर की तने की, खजूर के दरख्तों से बनाई जाती थी। उसके ऊपर जब सोते थे तो निशान बन जाता था, जिस्म पर उसका निशान आ जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे तो हमने देखा कि आपके जिस्म पर इस तरह का निशान है।
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو آپ کے لیے کوئی اچھا نرم بستر بنا دیں جس پر آپ لیٹ سکیں۔ آپ نے اس موقع پر یہ لفظ فرمایا جو سونے سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا ما لی وللدنیا الا کراکب شجرۃ استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ کیا ہوا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، یعنی میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرا حال تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے جو سائے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا، پھر منزل کی طرف چل دیا اور اس سائے کو چھوڑ دیا۔ ایک مسافر جب سامان سفر باندھتا ہے، کچھ پیک کرتا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں رکھ لیتا ہے کہ وہاں جا کر ٹھہرنا ہے، 2-4 دن رہوں گا تو اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ وہ آدمی جو صرف آرام کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سویا ہے، لیٹا ہے، تھوڑی دیر ریلیکس ہو جائے، تھکان کم ہو جائے، اس کے لیے وہ اس درخت کے ساتھ کیا فائدہ حاصل کرتا ہے، وہاں کیا سامان چھوڑتا ہے؟ کچھ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہے، بس اس کے بعد یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اپنی کہ میرا اس دنیا سے تعلق اس مسافر ہی کی طرح ہے جو درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسیشن کے لیے بیٹھا ہے یا سویا ہے اور پھر اٹھ کر چلا جائے گا۔ یہ درخت کا سایہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا اور مسافر یہاں سے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نعمتوں سے حالانکہ آپ چاہتے تو بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر اور شکر اختیار کیا۔ ایک موقع پر یہ فرمایا کہ ایک دن اللہ مجھے کھانا دے، میں اس پر شکر کروں، اور دوسرے دن فقر و فاقے کی وجہ سے بھوکا رہوں اور اس پر صبر کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ دوسری ایک روایت لا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بات ارشاد فرمائی، فرمایا آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہے ساتھ بیٹھنے والا، اس کا مائنڈ وہی بنتا ہے۔ چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک دیکھیں کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، یعنی اگر نیک آدمی کے ساتھ دوستی کریں گے تو آپ کے اندر بھی نیکیاں آئیں گی، گنہگار سے دوستی کریں گے تو اس کے گناہ سے آہستہ آہستہ آپ متاثر ہوتے جائیں گے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، آدمی کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو خود اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں مت پوچھو، بلکہ یہ تحقیق کر لو کہ اس کے دوست کون ہیں۔ اس کے دوستوں سے آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہوگا۔ اگر کسی کے دوستوں کی لسٹ کے اندر علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بھی یہی عادتیں ہوں گی۔ اور اگر اس کی دوستوں کی لسٹ میں گنہگار ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، دین سے دور ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مزاج بھی اسی طرح کا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص نیک ہو، دیندار ہو، اور اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہو جو گنہگار ہوں، فاجر و فاسق ہوں، بے نمازی ہوں، ایسے لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 باقی رہ جاتی ہے۔ میت کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے۔ مال سے مراد یہ ہے کہ جو تختہ ہے، جس کوفن ہے جس کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، یا جس کار میں اس کو لے جایا گیا ہے، یہ چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ کہاں تک؟ قبرستان تک، اور پھر گھر والے بھی واپس لوٹ آتے ہیں، وہ کار بھی واپس لوٹ آتی ہے۔ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ عمل، جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہیں، چاہے برے اعمال ہوں چاہے اچھے اعمال ہوں، یہ اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ اب جس وقت گھر والے الگ ہو جائیں گے قبرستان سے، حدیث میں آتا ہے یسمع قرع نعالہ،
جس وقت اتنی دور پہنچے ہیں، ابھی تو تھوڑی دور کہ ان کے چلنے کی آواز بھی بندہ سن سکتا ہے۔ منکر نکیر آ جائیں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، اور سوال و جواب میں جو دل کا ایمان ہے اور دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال ہیں وہ کام آئیں گے۔ دیکھیے قبر کے اندر کیا سوالات ہونے والے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، کس ترتیب سے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، لیکن پھر بھی کوئی یہ سوچے کہ میں صرف زبانی طور پر جواب کو رٹ لوں، یاد کر لوں کہ اس سوال کا یہ جواب، اس سوال کا یہ جواب، یہ آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت دل میں جو ایمان ہوگا اس سے جواب نکلے گا، اور اب کیا اعمال کام آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ اگر نیک اعمال کیے تھے تو یہ دنیا کی زندگی کے بعد کی قبر کی زندگی اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور اگر بدعمالیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، تو یہ جنت، یہ قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بڑا گڑھا بن جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں جو جاتی ہیں ان میں سے دو واپس آتی ہیں، ایک گھر والے اور ایک اس کا مال، اور باقی جو ہے عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت کثرت الاکل، بہت زیادہ کھانے کی ممانعت، اس میں برائی ہے۔ فرمایا ان مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ۔ فرمایا سب سے بدتر کوئی برتن اگر کوئی بھرے، یعنی کسی پوٹ کو بھرے، سب سے برا پوٹ جس کو بھرا جائے وہ آدمی کا پیٹ ہے۔ انسان کے لیے اتنے چند لقمے کافی ہیں جس سے کمر سیدھی رکھ سکے، اور اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو 1/3 کھائے، یعنی پیٹ کا جو حساب ہے اس میں سے 1/3 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 سانس کے لیے رکھنا چاہیے۔ صحت کے اعتبار سے بھی یہ چیز نقصان دہ ہے کہ آدمی بالکل اسٹف ہو جائے، گلے تک کھانا کھا لے، یہ ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اتنا کھائے جس سے صحت بھی برقرار رہے، طاقت بھی برقرار رہے، اور پیٹ سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کم کھانا صحت کے لیے مفید ہے، اور زیادہ کھانا یہ صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ باب ما جاء فی الریاء والسمعۃ، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرائی یرائی اللہ بہ ومن یسمع یسمع اللہ بہ، جو شخص لوگوں کو دکھلاتا ہے، یعنی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حال لوگوں کے سامنے بتلا دیتے ہیں۔ اور جس نے یسمع، جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی عمل کیا، لوگ سن بھی لیتے ہیں۔ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، اور جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کی کوئی سہیلی ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے، ہڈیوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے پانی کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، اور وہ وضو کے موقع پر بعض مرتبہ تیمم کر لیتی ہے۔ دیکھیے ایسی بیماریاں جس کی وجہ سے پانی کا لگنا نقصان دہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے، پھر چاہے پتھر کا ایک ٹکڑا رکھ لیں اور اس پر تیمم کرتی رہیں۔ دوسرا جو آپ نے خواب کا ذکر کیا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی روح آہستہ آہستہ جسم سے آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی 1 سال تک زندہ رہوں گی۔ دیکھیے روح کا آسمان کی طرف اٹھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا قائم ہونا۔ تو ان کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونے والے اعمال کو کرتی رہیں، تو انشاءاللہ ان کی یہ جو زندگی ہے وہ زندگی آخرت کے اعتبار سے کامیاب زندگی ہوگی۔ دوسری روایت جو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لائے ہیں، فرماتے ہیں عقبہ ابن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی، انہ دخل المدینۃ فاذا هو برجل قد اجتمع علیہ الناس، مدینہ میں آئے تو دیکھا ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے یہ، من ھذا؟
کہا گیا ابو ہریرہ ہے، میں ان کے پاس گیا، فدنوت منہ حتی قعدت بین یدیہ، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ حدیثیں بیان کر رہے تھے لوگوں کے سامنے اور وہ حدیثیں سنا رہے تھے۔ اسی موقع پر، اور یہ روایت طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پھر گفتگو کی جائے گی اسی پر۔ یہ پروگرام آپ جو دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A پروگرام ہے، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی جاتی ہیں۔ اور یہ پروگرام ایوری تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، ہر جمعرات اور جمعے کو انشاءاللہ اسی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا ترتیب یہ ہے کہ پہلے حصے میں ہم ترمذی شریف کی روایتوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں آپ کے سوالات کے جوابات لیے جاتے ہیں۔ وہ جو ٹی وی پر نمبر دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹی وی کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔